या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरु वस्साबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबि वजहिल अनवर वल जबीनिल अज़हर सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। अल्लाह जल्ला वाला शानुहु की बेहतरीन हम्द व सना, तमाम तारीफ़, तमाम तौसीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। उसके प्यारे हबीब लबीब जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पुरनवार में अक़ीदतों और मोहब्बतों का नजराना बसरत एहतराम बसूरत दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही मोअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन, सामईन, मुशाहिदीन, मुस्तमिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अज़ी वक़ार, आज यौम आशूरा है और यौम आशूरा ये कायनाती तसलसल का एक कायनाती तसलसल है। ये करबला से शुरू नहीं होता। यौम आशूरा ये अज़ल से ये सिलसिला चल रहा है, यानी अंबिया किराम के फ़तह का दिन, कामयाबी का दिन, नजात का दिन, ये कायनाती तसलसल है। ये राज खुदाबंदी में से एक राज है, आशूरा का दिन। और ये जो 9 तारीख जो कल गुजरी है, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये कायनात का आखिरी दिन होगा। तो ये कायनाती तसलसल है। अगर आलमी तनाजुर में और यूनिवर्सल वर्ल्ड के अंदर आप देखें तो आशूरा का जो दिन है ये करबला से शुरू नहीं होता, लेकिन करबला भी आशूरा के दिन है। ये एक बात काबिल गौर, काबिल ज़िक्र भी है। हज़रत अज़ी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फुरक़ान हमीद में पूरे निज़ाम को जो इंसान की ज़रूरत के लिए अल्लाह ने उतारा है उसको बयान किया। उसका पूरा मॉडल अल्लाह ने सामने रखा। इस्लाम का पूरा मॉडल मुख्तलिफ़ शक्लों में, इस्तिक़ामत की शक्ल में, सब्र की शक्ल में, इसार और क़ुरबानी की शक्ल में अल्लाह ने रखा है। तो आप देखें कि एक कुरान करीम का बड़ा अहम मौजू है सब्र। और ये आयत करीमा हम बार बार ये शहादत के उन्वान पर पढ़ते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने नमाज का जिक्र एक मरतबा फरमाया है, जबकि सब्र का जिक्र अल्लाह ने 2 मरतबा फरमाया है। तो ये भी बहुत अहम तरीन मौजू है, काबिल गौर है कि इबादत के लिए अल्लाह ताला ने, जो अल्लाह की इबादत है उसके सामने झुकना है, उसका तज़किरा एक मरतबा फरमाया। इस्तईनु, सब्र के साथ, बिस्सब्रि वस्सलाह, ताउन हासिल करो और उससे मदद चाहो सब्र के साथ और नमाज के साथ। फिर फरमाया इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ है, वहां नमाज वालों के साथ नहीं फरमाया। ये भी बड़ा अहम उन्वान है। और फिर जब इसी आयत करीमा को आप पढ़ेंगे आगे तो आपको ये बात वाज़ेह होगी कि अल्लाह फिर फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को बशारत दी गई है। यानी कि सब्र का जो ताल्लुक है इस दुनिया से निकाल कर आगे बिशारतों तक पहुंचा दिया गया है। ये बताया गया है कि सब्र करने वाला इस दुनिया में ही सिर्फ अजर नहीं पाएगा, बल्कि अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के लिए आखिरत में भी अजर रखा है। तो इसके तसलसल को बढ़ा दिया, इस कायनात से भी आगे कर दिया। एक और दुनिया है जिसे आप, जब आप कब्र में और हम कब्र में जाएंगे
تو عالم برزخ یعنی وہاں تک پہنچا دیا. پھر اس بشارت کا تعلق اس صبر کا یہاں تک پہنچایا، کہا کہ عالم حشر میں جب جاؤ گے تو کہا وہاں تک پہنچا دیا. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ تو اللہ ہے، یعنی اللہ کا قرب ہے، اللہ کی معیت ہے، اللہ کی سنگت ہے. تو یہ سارے عنوانات ہیں جو قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائے. اب جب ہم ان عنوانات کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہم حضرت امام حسین کی زندگی کو، جو آج کربلا کے واقعے سے جگہ جگہ واقعات آپ سنتے ہیں اور بچپن سے سنتے آئے آپ، تو حضرت امام حسین کی زندگی وہ صرف ایک کربلا ہی تک محدود نہیں ہے. یعنی آپ کی ایک عظیم زندگی کو صرف کربلا تک محدود کر دینا اور ایک واقعہ کربلا میں جو چند دن تھے اسے میں محدود کر دینا، تو یہ بھی حق اور عدل اور انصاف کا تقاضا نہیں ہے. چونکہ آپ کی جو زندگی ہے، چونکہ ایک انسان کی زندگی ایک لیڈرشپ ہوتی ہے، ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جدید نفسیات آج اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ امام حسین کو اس پیرائے میں، یا ہم اس کو تلاشنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ایک عظیم لیڈرشپ کسے کہتے ہیں آپ. تو آج نوجوان صرف کربلا کے واقعے کو دیکھ کر اور یہی واقعات کو صرف بیان کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت امام عالی مقام کی جو ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے وہ ہمارے سامنے پورے طور پر اپنے پورے خد و خال کے ساتھ، اپنے پوری رانائیوں کے ساتھ، اپنے پوری شگفتگیوں کے ساتھ، اپنی پوری خوشبوؤں کے ساتھ نظر نہیں آتی ہے. چونکہ آپ کی جو زندگی ہے وہ 6 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آپ نے گزارے، اور 56 سال کی عمر میں کربلا کا واقعہ ہوا، تو درمیان کی 50 سال کی زندگی ہے. کتنے؟ تو ہم آج جمعۃ المبارک میں ان تمام پہلوؤں پر عالمی تناظر میں ان تمام چیزوں کو تلاشنے کی کوشش کریں گے کہ ایک عظیم لیڈرشپ اور قیادت، اس کے اوصاف کیا ہوتے ہیں اور کس طرح یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کس طرح بندہ اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ صبر کی وہ لازوال داستان رقم کر دیتا ہے. یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں تھا کہ اپنے بچوں کو، ایک تو یہ ہے نا صبر، یہ ہے ایک شخص جائے اپنے بچوں کے ساتھ جائے، کسی جنگ میں جائے، جہاد میں جائے، اور اس کے ساتھ اس کے خاندان کے لوگ بھی ہوں، اور پہلے ہی اسٹیپ میں وہ بندہ جو اپنے تمام رفقا کو، اپنے بچوں کو لے کر جائے اور جا کر وہ پہلے شہید ہو جائے اور اس کے تمام گھر والے محفوظ رہیں، تو اس کو اپنے جان دے کر اس نے ایک مقام حاصل کر لیا. لیکن اس نے اپنے بچوں کا غم، اس کی مصیبت اور اس پہ چلنے والی تلواریں، بہتے ہوئے خون نہیں دیکھے ہوں. تو یہ اتنی بڑی آزمائش نہیں ہوتی جتنی بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے انسان کی کہ انسان موجود بھی ہو اور اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کے لاش اٹھا اٹھا کر بھی لا رہا ہو، اور اس کے باوجود گھبراہٹ نہ ہو، خوف نہ ہو، اور حق سے گریزہ نہ ہو. خیموں میں آگ لگ جائے، پانی بند کر دیا جائے، مطلب ہر وہ کام آپ دیکھیں گے کہ جو ایک انسان صبر کے مرحلوں سے گزارے تو ہم بے صبرے ہو جائیں گے، ہم گھبرا جائیں گے، پریشان ہو، ہماری چھوٹی سی پریشانی ہماری وہ گھبراہٹ کا شکار کر دیتی ہے. تو اتنی بڑی جب کسی پر آزمائش اور امتحان آ جائے تو گھبراہٹ کا لیول اتنا اوپر ہونا چاہیے. لیکن امام عالی مقام اس مقام پر بھی پہنچ کر جب آپ کے 72 رفقا، ساتھی، دوست، بچے شہید ہو گئے تو آپ پر گھبراہٹ نہیں ہے. تو یہ صبر کا وہ انداز ہے یا وہ لیول ہے جو دنیا میں کوئی اور پیش نہیں کر سکتا. یہ صبر کی اگر داستان اگر آپ نے دیکھنی ہے تو یہاں پر وہ آیت کریمہ کو آپ دیکھ لیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، وہ سب آپ کو یہاں ملے گا، بلکہ بدرجہ کمال ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ ایک عام انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ہم کربلا کے واقعے کو لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کربلا ہی حسینیت ہے اور کربلا کے واقعے کو آگے بڑھانا حسینیت ہے.
لیکن جب آپ 50 سال کی جب آپ زندگی کو دیکھتے ہیں امام حسین کی، تو آپ کو ایک بھرپور زندگی نظر آئے گی. آپ کو نظر آئے گا کہ آپ مقدس ہستیوں سے تعلق کیسے قائم کرتے ہیں، آپ نے ان سے رشتہ داریاں کیسے قائم کی ہیں. یہ 50 سال کی زندگی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ نے خلفاء کے ساتھ تعاون کیسے کیا ہے، ان سے وفاداری کیسے کی ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ خلفاء راشدین کے وزیر کیسے بنے ہیں، ان کے مشیر کیسے بنے ہیں. آپ 50 سال کی زندگی میں دیکھیں گے کہ آپ نے کہیں اپنے شادی اور تعلق اور رشتوں کے معاملات کن کن اصحاب سے جوڑے ہیں، ان کو مضبوط کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ صرف محض اپنی جان نہیں، بلکہ جب ناموس صحابہ کی بات آ جائے تو پھر در عثمان پر کھڑے ہو کر حضرت عثمان کی ناموس کا پہرے داری کرتے ہوئے بھی آپ کو امام حسین نظر آئیں گے. پھر آپ دیکھیں گے کہ 50 سال کی بھرپور زندگی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک قابل غور بات ہے کہ آپ نے وہ تقریباً جو 10 سال کی زندگی، 6 سال کی زندگی یہ لگا لیں، اور 50 سال کی جو زندگی آپ کی ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے لے کر، خلافت سے لے کر جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تک نظر آتی ہے آپ کو. پوری 50 سال کی زندگی آپ کی یہ آپ کو نظر آئے گی. اور پھر آپ اپنی بیٹی حضرت سکینہ کا نکاح، حضرت سکینہ کا نکاح آپ نے حضرت عثمان کے پوتے زید بن عمر سے فرمایا. اپنی صاحبزادی کا نکاح، یہاں سے رشتہ داری قائم کرتے ہوئے آپ نظر آئیں گے. پھر آپ یہاں پر یہ بھی دیکھیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر سے اپنی بیٹی فاطمہ بنت حسین کا نکاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نکاح کرواتے ہیں. سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہاں پہ تعلق آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے حضرات خلفائے راشدین کے ساتھ اپنے رشتہ داریوں کو کیسے قائم فرمایا. قابل توجہ آج نکات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آگے چلتے جائیے گا. کربلا کی تاریخ کو پڑھنے سے قبل پورے 50 سال کی تاریخ کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. پھر آپ دیکھیے گا کہ باغیوں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر کا محاصرہ کر لیا تو آپ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا کردار بھی نظر آئے گا. لوگ اپنے بچوں کو بچاتے ہیں اور حضرت امام عالی مقام کو اور امام حسن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حضرت، حالانکہ بلوائی بہت طاقتور ہیں، باہر ان کا بلوا، ان کا فتنہ، ان کی آزمائش وہ زیادہ نظر آتی ہے. اپنے بچے لوگ محفوظ کرتے ہیں، لیکن حضرت عثمان کے پہرے داری کے لیے اگر کسی کا انتخاب مولا علی کرتے ہیں تو اپنے لخت جگر کا کرتے ہیں. 50 سال کی زندگی میں آپ کو یہ بھی نظر آئے گی، 50 سال کی زندگی میں آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ حضرت علی اکبر جو کربلا میں ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، حضرت علی اکبر جو کربلا میں ہیں اور شبیہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ نے بڑے بہادری کا مظاہرہ فرمایا. آپ کے 3 صاحبزادے حضرت علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر، یہ 3 صاحبزادے کربلا میں نظر آئیں گے. یہ جو علی اکبر ہیں ان کی والدہ کا نام لیلا ہے، حضرت لیلا. حضرت لیلا کون ہے؟ اب غور کیجئے گا. حضرت لیلا ان کی والدہ کا نام ہے میمونہ. میمونہ کون ہے؟ میمونہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں. یعنی گویا کہ لیلا حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کی نواسی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ لیلا جو ہیں ان کے جو اگر ددیال کو دیکھیں تو عروہ بن مسعود ثقفی یہ ان کی پوتی ہیں. یعنی ایک طرف سے ایک صحابی کی پوتی، دوسری طرف سے بنو امیہ کے ایک بہت بڑے سردار جن کے بارے میں لب کشائی کرتے ہوئے لوگوں کی زبان جو ہے وہ نہیں تھکتی ہے. اور خدا نہ خواستہ یہ جو الفاظ کا جو چناؤ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نواسی ہیں حضرت لیلا. قابل غور بات ہے، لیلا رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں. تو اس اعتبار سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ رشتہ داریاں تو آپ جانتے ہیں نا، رشتہ داری تو تعلق آپ جانتے ہیں. تو حضرت لیلا جو حضرت علی اکبر کی والدہ ہیں، تو حضرت علی اکبر کی جو والدہ حضرت لیلا ہیں یہ حضرت سیدنا
سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی نواسی ہیں، اور حضرت میمونہ جو کہ بہن ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ کی، تو اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ کے بھانجے داماد ہیں جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تھوڑی رشتہ داریوں پر بھی بات کر لی جائے تو یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب بنو امیہ سے جو تعلقات ہیں وہ اس اعتبار سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم ہے، تو رشتہ داریاں یعنی قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو نظر آئے گا کربلا کے میدان میں کہ رشتے، پھوپھی کا رشتہ وہ آپ کو نظر آئے گا، پھر بہن کا رشتہ نظر آئے گا، بی بی شہر بانوں کا جب تذکرہ آئے گا تو حضرت جناب فاروق اعظم کا تذکرہ بھی آ جائے گا۔ تو آپ اس پورے کے پورے سیناریو کو دیکھیں، انوائرمنٹ کو دیکھیں، تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ رشتے کتنے مضبوط ہیں یہاں پر۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ رشتے مضبوط تھے، یہ تعلق مضبوط تھے، اسے ہم نے اور آپ نے، ان ذاکروں نے اور ان مجلسوں میں بیٹھ بیٹھ کر ہم نے ان تعلقات کو نہ جانے کیسے بیان کیا ہے، جبکہ یہاں پر تو آپ کو تعلق اور رشتے نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ رشتے اتنے مضبوط ہیں کہ شادی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے گھر میں اگر کوئی نکاح والی خاتون ہے تو ان خاندان سے آپ نے لیا ہے۔ بھلا بتائیے آپ کہ جن سے رشتے خراب ہوں، تعلقات خراب ہوں، بھلا ان سے نکاح کون کرتا ہے؟ اپنی بیٹیاں کون دیتا ہے انہیں؟ ان سے کون اپنے تعلقات کو قائم کرتا ہے؟ تو ہمیں پتہ چلا کہ آج ہمارے گھروں کے اندر اپنے تعلقات کو، خواتین خاص طور پر یہ نند اور بھاوج آپس میں محبت کے ساتھ رہنا سیکھیں، ساس اور بہو محبت کے ساتھ اپنے گھر میں تعلق قائم کرنا سیکھیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بھائی بھائی لڑ رہا ہے، دیکھیں کہ بھائی کے اولاد، اللہ اکبر، ان کو لے کر کربلا کے میدان میں امام حسین لے کر آئے، اور کس طرح ان کے اوپر آپ نے شفقت اور مہربانی فرمائی، اور آپ نے انہیں ان درجہ شہادت پر فائز کرنے کے بعد وہاں پر کوئی خدا نخواستہ آپ کے پائے استقلال میں لرزش نہیں ہے، یا وہ بھائی کا تعلق یہاں پر کمزور نظر نہیں آتا، اتنا مضبوط ہے کہ بھائی کی شہادت کے بعد امام حسن کے وہ امام حسین کے ساتھ رہتے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو یہ تعلقات ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں کا حال دیکھیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، نفرتیں ہیں گھروں کے اندر، ہمنا پورا فیملی سسٹم ڈیمیج ہے۔ یہ فیملی کا نظام ہمیں نظر آتا ہے امام حسین کی زندگی کے اندر۔ یہ موضوع نہیں ہے ورنہ ہم اس موضوع پر بھی بات کرتے۔ تو حضرات ذی وقار، تو پھر سچ بات یہ ہے کہ حسینیت کیا ہے؟ پھر اگر حسینیت صرف کربلا میں رہنے کا نام ہے تو ہم نے کربلا کو لے لیا اور محض چند رسومات کو، کپڑے بدلنے کا نام حسینیت رکھ لیا، رات کو جاگ کر فاتحہ یا پھر ایصال ثواب کا نام حسینیت رکھ دیا۔ لیکن 50 سال کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا نام بھی حسینیت ہے۔ مجھے کہنے دیجئے حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت امیر معاویہ کی امامت کو تسلیم کرنے کا نام بھی حسینیت ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے آپ کہ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت ابو سفیان سے رشتہ داریاں قائم کرنے کا نام بھی حسینیت ہے۔ پھر آپ مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت عثمان غنی کے در پر کھڑے ہو کر ناموس عثمان کا دفاع کرنے کا نام بھی حسینیت ہے۔ پھر کہنے دیجئے آپ کہ تمام صحابہ کرام سے محبتوں کا تعلق استوار کرنے کا نام حسینیت ہے۔ تو حسینیت صرف فقط کربلا نہیں ہے۔ اگر حسینیت صرف یہ سمجھ لیا جائے تو یہ محض، ابھی یہ بات، ابھی ہم کیونکہ اس کو بہت اینگل سے دیکھیں گے، بہت زاویوں سے دیکھیں گے، میں نے آپ کے سامنے یہ زاویہ رکھا ہے، اس زاویے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ پھر 50 سال کی زندگی ہے، توجہ ہے آپ کی کہ نہیں ہے؟ 50 سال کی زندگی میں ہم اور آپ دین کیسے سیکھتے ہیں؟ ہم اور آپ دین کیسے سیکھتے ہیں؟ ہم عالم سے سن کر سیکھتے ہیں، ہم کتاب پڑھ کر سیکھتے ہیں، ہم کتاب پڑھ کر سیکھتے ہیں، عالم سے سن کر سیکھتے ہیں۔ تو عالم بھی کتاب پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں، لیکن امام حسین دین کیسے سیکھتے ہیں، دین کیسے حاصل کرتے ہیں؟ اس بات کو بھی غور سے دیکھیے آپ کہ امام، اچھا پھر آج کی جدید ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ بندہ 6 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو آپ اسے جو کچھ سکھانا چاہتے ہیں آپ سکھا دیجئے۔ اگر آپ جن چیزوں سے روکنا چاہتے ہیں 6 سال تک روک دیجئے، آپ جو بتانا چاہتے ہیں 6 سال تک بتا دیجئے، جو آپ اس سے کروانا چاہتے ہیں 6 سال تک کروا دیجئے۔ بس 6 سال کی عمر تک بچہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس کا ذہن، اس کی فکر، اس کے نظریات، اس کے خیالات، اس کے افکار وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں 6 سال۔
جس میں آپ سمجھتے ہیں بچہ چھوٹا ہے, آپ نے موبائل فون دے دیا اسے, آپ 6 سال کی عمر میں اس کی ڈیولپمنٹ کر دیتے ہیں کہ یہی موبائل تمہاری زندگی ہے. یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی وہ موبائل نہیں چھوڑے گا. اگر آپ نے اسے کارٹون میں لگا دیا, دیگر چیزوں میں لگا دیا, خرافات میں لگا دیا, تو آپ کا بچہ 6 سال کی عمر میں اس خرافات کو زندگی سمجھے گا, اس عریانیت اور فحاشی کو زندگی سمجھے گا. لہذا اسے آپ اب بے حیائی سے روک نہیں سکیں گے. حیا اس کی بنیادوں میں شامل چونکہ آپ نے نہیں کیا, اس لیے 6 سال کے بعد اب بات آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. لیکن جب ہم امام حسین کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ 6 سال جہاں پر انسان کے افکار, خیالات, نظریات ڈیولپ ہوتے ہیں, تو ان کی زندگی کو جو ڈیولپ کرنے والی شخصیت ہے وہ شاہکار ہے, جس کو آپ آقا دو جہاں, آقا نامدار, خاتم النبیین محمد رسول اللہ کہتے ہیں آپ. اور دیکھیے ناز آپ یہ کہتے ہیں, توجہ رکھیے گا, آپ یہ کہتے ہیں آپ کے تصورات میں, آپ کے معاشرے میں, آپ کے سوسائٹی میں یہ بات واضح طور پر آپ جانتے ہیں کہ لاڈو نام میں پلنے والے بچے بگڑ جاتے ہیں. لاڈو نام میں پلنے والے, ناز و نخرے میں پلنے والے بچے بگڑ عام طور پہ. یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں جتنے ریسرچرز ہیں وہ کہتے ہیں بچوں کو ناز و نام میں نہ پالو بلکہ ان کو مشقتوں میں, سختیوں میں پالو. لیکن آپ یہاں پہ غور کیجئے گا, آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ کتنے ناز سے پالا جا رہا ہے, کتنے نام سے پالا جا رہا ہے, کتنے لاڈ سے پالا. یعنی تمہارے اور ہمارے بچوں کو لوریاں دینے کے لیے یا ان کو جھولے جھلانے کے لیے تم کوئی ماسیاں رکھ دیتے ہو, تم اپنے گھر میں کسی اپنے گھر والوں کو کہہ دیتے ہو. لیکن یہاں ناز کا عالم یہ ہے کہ جبریل سدرہ چھوڑ کر ان کے جھولے جھلانے آ جاتا ہے. اور ناز کا عالم یہ ہے کہ تم نانا ہو, کوئی پیر بیٹھا ہوگا, کوئی فقیر بیٹھا ہوگا, کوئی قلندر بیٹھا ہوگا, کوئی عالم بیٹھا ہوگا, کوئی مفکر بیٹھا ہوگا, کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوگا, کوئی انجینئر بیٹھا ہوگا, کوئی یہاں باس بیٹھا ہوگا, بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوں گے. لیکن کبھی کائنات میں اتنا بڑا آدمی دیکھا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جس کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے, جسے آقا نامدار کہا جاتا ہے, جسے سیاح لا مکاں کہا جاتا ہے. آپ اور ہم کیا ناز کریں گے. یہ وہ ہے حسین, وہ ہے کہ جس کو عام لوگوں کے کندھے کی سواری نہیں ملتی ہے بلکہ کونین کے بادشاہ و شہنشاہ محمد عربی کے کاندھے کی سواری ملتی ہے. ناز کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر, تم اور ہم اگر سجدے میں چلے جائیں تو ہمارے نواسے سجدے میں ہمارے کاندھے پہ آ جائیں. ارے جہاں سے سجدہ کرنا کائنات سیکھتی ہے, وہاں آقا دو جہاں سجدے میں چلے جائیں تو محمد رسول اللہ کے پشت پر اگر حسین سوار ہو جائیں تو حسین کے لیے سجدہ کو طویل کر دیا جاتا ہے. یہاں تو لوگوں نے کہا کہ اگر کسی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے. تو بتائیے ذرا کہ اگر آقا نے اپنے سجدے طویل کیے ہوں گے تو خیال کس کا آیا ہوگا, خیال کس کا آیا ہوگا. ارے سجدے طویل کسی کی وجہ سے کیے ہوں گے, وہ کسی کون ہے, اس کا نام حسین ہے. پتا چلا کہ حسین کا تذکرہ یا حسین کا خیال بھی نماز میں آ جائے تو نماز ضائع نہیں ہوتی ہے, بلکہ محمد عربی تو بتاتے ہیں کہ یہ ایمان کا وہ حصہ ہے کہ سجدے بھی طویل کر دیے جاتے ہیں. یہ ناز کا عالم ہے, ناز کا عالم ہے, سبحان اللہ کہہ دیجیے آپ. لیکن ناز اور نام میں پلنے والے, لاڈ میں پلنے والے بچے بگڑ جاتے ہیں. لیکن یہاں یہ معاملہ نہیں ہے. یہاں پر کربلا کے واقعے میں آپ کو ہر قدم پہ نظر آئے گا کہ لاڈ اور ناز میں پلنے والا, اس نے بتا دیا کہ اس نے ہر ناز اور ہر لاڈ کی لاج ایسے رکھی ہے, اس نے کبھی دین کو رسوا نہیں ہونے دیا, اور نانا کی محبت کو وہ انہوں نے جو ہے وہ نیچے زمین پر آنے نہیں دیا, بلکہ اپنے کردار سے بتایا ناز پہ پلنے والے قربانیوں کی لازوال داستان بھی رقم کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک پہلو ہے کربلا کا. بہت پہلو ہیں حضرت, پہلو تو اتنے پہلو ہیں جس پر آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن آئیے پھر میں آپ کو لے کر آتا ہوں. اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہم دین سیکھتے ہیں علماء سے. کس سے سیکھتے ہیں؟ کیا یہ بات سچی ہے؟ نہیں نہیں, آج تو یہ بات نہیں ہے. نہیں, سچ بتائیں نا, آپ دین کس سے سیکھتے ہیں؟ سچ بولنے کی عادت پیدا کریں سچائی کے ساتھ. اب تو علماء سے تھوڑی سیکھتے آپ, اب تو آپ گوگل سے سیکھتے ہیں, انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں, چیٹ جی پی ٹی سے سیکھتے ہیں. اب کہاں سیکھتے ہیں علماء سے, ہے جی؟ تو چیٹ جی پی ٹی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو ریسورسز اپنے یوٹیلائز کرتا ہے,
جس سے آپ دین سیکھتے ہیں. وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں, جاہل ہے وہ, اسے کچھ نہیں پتا ہے, اس نے جناب ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا, جناب ایک چیز بنائی اور آپ کے سامنے رکھ دی. وہ صحیح ہے غلط ہے, اس سے کوئی غرض اس سے نہیں ہے کوئی. اور چیٹ جی بی ٹی کی اکثر چیزیں غلط ہیں, غلط ہے اس کی اکثر چیزیں, چیٹ جی بی ٹی غلط ہے. اس کی مثال میں نے دی کہ ایک جاہل آدمی سے کہیے جا کر کہ جائیں یہ سامنے لائبریری ہے اور ایک جو ہے مسئلہ جو ہے نکال کر لے کر آئیں, تو کیا کرے گا جاہل آدمی؟ کتاب تو موجود ہے, ریسورسز موجود ہے, وہ اپنی مرضی سے اٹھائے گا اور غلط چیزیں لا کر آپ کے سامنے رکھ دے گا. تو جاہل آدمی کبھی بھی صحیح مسئلہ نہیں لا سکتا. تو چیٹ جی بی ٹی بھی ایسا ہی ہے, ریسورسز اس کے پاس ہیں, وہ آپ اس کو ایک کمانڈ دیتے ہیں, وہ جناب اپنے ریسورسز استعمال کرتا ہے. صحیح ہے یا غلط ہے اس سے کوئی غرض نہیں, لیکن ہم تو اس پر ایمان لا چکے ہیں, ہمارا بچہ ایمان لا چکا ہے. وہ کہتا ہے جو چیٹ جی بی ٹی کہتی ہے وہ ٹھیک ہے, نہیں اس سے نکلیں, علماء سے دین سیکھیں. لیکن علماء سے دین سیکھیں تب بھی انسان کی خیر ہے, لیکن دین کا معاملہ اتنا آگے بڑھ جائے کہ آپ دیکھیے کہ جس گھر میں امام حسین رہتے ہیں ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہے اور والد کا نام مولا علی ہے, شیر خدا, سیدہ کائنات, خیر النساء, فاطمہ. اب گھر کا عالم یہ ہے کہ جب پیدا ہوئے تو آپ نے دین ایسے پڑھ کے نہیں سیکھا, بلکہ آپ نے غزوہ خندق آنکھوں سے دیکھا. اب دیکھیے 50 سال کی زندگی میں حضرت امام حسین نے دین کیسے سیکھا؟ خندق میں موجود ہیں, سامنے دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد خیبر دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد تبوک دیکھ رہے ہیں, صلح حدیبیہ دیکھ رہے ہیں, فتح مکہ دیکھ رہے ہیں, توجہ ہے کہ نہیں ہے, حنین دیکھ رہے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حج کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, وفود کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ان سے ملاقاتیں دیکھ رہے ہیں. لیکن آج کے اعتراض کرنے والے ملحدین یہ بھی اعتراض کہتے ہیں چھوٹے بچے تھے. کیا کہا جائے گا؟ چھوٹے بچے تھے. لہذا الحاد اور بے دین یہ اعتراض لبرلز کرتے ہیں, کہتے ہیں چھوٹے بچے کا دماغ اس وقت کہاں کام کرتا ہے. ہم نے کہا کہ باہر تو وہ گئے نہیں ہوں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے گئے نہیں ہوں گے, لیکن حسین وہ اتنے تو سمجھدار تھے نا کہ جب نانا گھر میں موجود نہیں ہوتے ہوں گے تو ماں سے پوچھتے بھی تو ہوں گے آج نانا اتنے دن سے نظر نہیں آ رہے ہیں. توجہ نہیں ہے آپ کی بات, تو پوچھتے ہوں گے نا کہ نانا نظر نہیں آ رہے. جو نانا کندھے کی سواری دیتے ہوئے تو اگر کہیں خندق میں, کہیں تبوک میں کہیں جاتے ہوں گے تو اگر وہاں پر جاتے ہوئے گھر پہ ہوں تو کیا پوچھتے نہیں ہوں گے؟ تو کیا ان کی ماں ان کی تربیت کرتے ہوئے نہیں بتاتی ہوں گی کہ تبوک میں گئے ہیں اور واقعہ یہ ہے؟ کہتے سبحان اللہ. تو اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کو دیکھ رہے ہیں. پھر امام حسین کی 50 سال کی زندگی میں آپ کو یہ بات بھی نظر آئے گی کہ آپ نے تقریباً 2.25 سال خلافت راشدہ پر حضرت صدیق اکبر کو خلافت کرتے ہوئے دیکھا ہے. 10 سال تک فتوحات عمر میں آپ موجود ہیں اور آپ نے اسلامی سلطنت کو وسعت پذیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ میں فتنوں کو سر اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے, وہاں پر تدبر اور تدبیر کرتے ہوئے اپنے بابا جان کو دیکھا ہے. جناب امیر معاویہ کو 20 سال ایسے پرامن حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ سب دیکھتے ہوئے آپ نے صبر اور اثار اور قربانی کی وہ تمام چیزیں جو ایک انسان کے اندر ہونے چاہیے وہ سب کا سب ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ایک زبردست لیڈر اور قائد کی شکل میں کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. 50 سال آپ دیکھیے, آپ یہ 50 سال میں نے اس لیے توجہ دلوائی ہے, غور کر رہے ہیں, کہہ دیے سبحان اللہ. اب دیکھیے آپ یہی کہ جنگ میں جب بندہ جاتا ہے تو مشکلات آتی ہیں جنگوں میں, تو جنگوں میں جب مشکلات آئیں تو ان مشکلات کو جھیلتے ہوئے خندق لاسٹ مارکا ہے, بیٹل آف خندق لاسٹ مارکا, جس میں پورا عرب امٹ آیا تھا اور اس میں فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی, 1 مہینے تک محاصرہ ہوا. تو کتنے مشکلات آئے, یہ مشکلات جھیلنا حسین سیکھ چکے تھے. مشکلات میں کیسے کام کیا جاتا ہے, نبی دو عالم مشکلات میں کیا کر رہے ہیں, کس طرح صبر, استقامت اور تدبر اور حکمت اور فہم آقا دو جہاں فیصلے کر رہے. تو فیصلہ سازی جو ہوتی ہے نا, انہوں نے نانا سے سیکھا ہے. دیجیے سبحان اللہ. کربلا بھی تو فیصلہ ہے نا, جو ہے آپ کی کہ نہیں ہے. کربلا بھی فیصلہ, نکلنا فیصلہ تھا, مدینہ چھوڑنا فیصلہ تھا, مکہ چھوڑنا فیصلہ تھا, کربلا اور کوفہ کی طرف جانا فیصلہ تھا. اتنے بڑے فیصلے کیسے کوئی لیتا ہے؟ تو فیصلہ کرنا سیکھنا پڑتا ہے. اور فیصلے میں کس کی بات؟ آج جدید ترین نفسیات یہ بتاتی ہے کہ اگر لیڈرشپ کی جو خصوصیات ہوتی ہیں ان میں ایک
لیڈرشپ وہ ہوتی کہ جو وقتی فائدے اور نقصانات کے بجائے بنیادی اصولوں پر اگر فیصلے کیے جائیں تو وہ فیصلہ جو ہے وہ اعلیٰ فیصلہ ہوتا ہے. یعنی مفادات نہ ہو, نقصان کا خدشہ بالا تر ہو جائے, ٹھیک ہے, نقصان کا اندیشہ نہ ہو, لالچ نہ ہو, ہرس نہ ہو, اور پھر انسان فیصلہ کرے. اور فیصلہ کس پر کرے؟ اصولوں کی بنیاد پر کرے. توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ اصولوں کی بنیاد پر فیصلہ. یہ کہاں سے سیکھا؟ اصولوں پر فیصلہ کرنا کہاں سے سیکھا؟ آج ہمارے فیصلے بیرونی دباؤ پہ ہوتے ہیں. میں نے اسی لیے کہا کہ کربلا کو آپ نے اس اینگل سے بھی دیکھنا ہے, اس زاویے سے بھی دیکھنا. بیرونی دباؤ فیصلے کرواتے ہیں. امام حسین پر بیرونی دباؤ کتنا تھا؟ بیعت کر لو. توجہ نہیں ہے آپ کی شاید. بیرونی دباؤ اتنا تھا, بیعت کر لو, ہاتھ دے دو, کچھ اور لے لو, دے لو. یہ ساری چیزیں رکھی گئی آپ کے سامنے, امام صاحب کے سامنے, امام عالی مقام کے سامنے. تو بیرونی دباؤ کے باوجود آپ نے فیصلہ, چونکہ وہ لیڈرشپ سرکار نے تیار کر دی تھی کہ جو ذاتی مفادات سے بالا ہے, نقصانات سے بالا ہے, توجہ نہیں آپ کی, لالچ سے بالا ہے, حس سے بالا ہے. جب لیڈرشپ ایسی تیار ہوتی ہے تو بیرونی دباؤ کے بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے بلکہ اندر سے فیصلے ہوتے ہیں. شاید میری بات آپ تک جا رہی ہے, پہنچ رہی ہے. آپ کی فکر و نظر کو میں توجہ دلواؤں گا. تو فیصلے جب اندر سے ضمیر کی عدالت سے ہوتے ہیں, اپنے یقین پر ہوتا ہے, بھروسے پر ہوتا ہے, تو پھر کربلا میں کھڑے ہو کر حسین اسٹینڈ لیتا ہے. بیرونی دباؤ کی وجہ سے نہیں ہوتا. تو دیکھیے آج بھی نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ اعلیٰ ترین قیادت وہ ہوتی ہے کہ جو بیرونی دباؤ کو خس و خاشاک کی طرح اڑا دیتی ہے اور اپنے اندر کے انسان سے پوچھتی ہے فیصلہ کیا. اس میں اگر بچے کٹ جائیں تو وہ یہ نہیں دیکھتا, اگر حملے ہو جائیں, تیر سے چھلنی, 113 سوراخ جسم پہ ہو گئے, 113 سوراخ, تیروں کی بوچھار سے 113 سوراخ ہیں, اس کے باوجود بندہ کھڑا ہے. کس بنیاد پر؟ ہاتھ دے دیتے, سیاسی مصالحت کر لیتے, بہت سارے کام کیے جا سکتے تھے, لیکن نہیں کیا آپ نے. آپ نے جو کام کیا وہ کیا یعنی کہ امام حسین نے بتا دیا کہ حق کے ساتھ 50 سال حق کے ساتھ جینا سکھایا. توجہ توجہ, امام حسین کی زندگی ہمیں سبق دے رہی ہے کہ 50 سال حق کے ساتھ جیتے کیسے ہیں, اور پھر 56 سال کی عمر میں کربلا میں بتایا حق کے ساتھ شہادت پاتے کیسے ہیں. یعنی حق چھوٹے نا. کیا کہا؟ بولیے نا. تو ہماری حالت کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں تو حق لینے کے تیار ہی نہیں ہے. حق کی تو بات بہت کجا ہے, دور ہے. تو حضرت ذی وقار اعلیٰ مثال تھی کہ بحران کے وقت غصہ, گھبراہٹ, اس کے بجائے آپ نے وقار کا اعلیٰ مظاہرہ کیا ہے. وقار بھی مجروح نہیں کیا. آپ ذرہ برابر بھی کربلا کے میدان میں امام حسین کو روتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ یعنی صبر کی وہ داستان قائم کی ہے, صبر کی وہ داستان. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ایک محض واقعہ نہیں تھا کربلا, بلکہ یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل ہیں اور وہ خلیل اللہ ہیں اور وہ اللہ کے رضا کے لیے کٹنا برداشت کر لیتے ہیں, کٹنا برداشت کر لیتے ہیں, اور وہاں کوئی جزا فضا نہیں ہے, رونا پیٹنا نہیں ہے, وہاں بھی خواب آ کر بتایا جا رہا ہے. اور اگر آپ امام حسین کی زندگی میں دیکھیں تو نانا جان کو یہاں بھی خواب دکھایا جا رہا ہے. ہر قدم کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے. تو یہ نہیں تھا کہ انہیں پتا نہیں تھا کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں, انہیں یہ پتا تھا, نانا نے بتا دیا تھا. توجہ کی بات ہے. اس کے باوجود آپ نے یہ کر کے دکھایا کہ جب یہ ایک قربانی تھی نا, کہ جب خلیل اللہ کے بیٹے وہ جب کٹنا برداشت کر لیتے ہیں تو پھر حبیب اللہ کا بیٹا جو ہے وہ کٹنا کیوں نہیں برداشت کرے گا؟ اچھا, اب میں آپ کے سامنے ایک اور زاویہ رکھتا ہوں, ایک دو زاویہ اور رکھتا ہوں میں. آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ کربلا کا پیغام صحیح پہنچ رہا ہے. کربلا کو دیکھنا ہے ہم نے.
صرف کربلا رونے کا نام نہیں ہے، آپ آنسو بہا لیں، فضائل بیان کر لیں، بس کربلا یہ، کیونکہ ہم نے کربلا یہی بیان کیا. حقیقت تلاش کیجئے آپ کہ کربلا سے اسباق کیا مل رہے اور معاشرہ کہاں کھڑا ہے آپ کا. آپ اپنے معاشرے کو بھی دیکھیں. آپ صرف آواز لگا دینا، نعرہ لگا دینا، یہ کربلا کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ حقیقی حسینیت سے اپنے آپ کو رنگ نہ لیں. حضرات، واقع کربلا اسلامی تاریخ کا ایک سیاسی یا عسکری واقعہ نہیں، بلکہ یہ بتانا ہے کہ دین کی بنیادی اقدار جب خطرے میں پڑ جائیں تو پھر خاموشی جرم بن جاتی ہے. اب یہ زاویہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب دینی اقدار خطرے میں پڑ جائے، جب حق خطرے میں پڑ جائے تو خاموشی کیا بن جاتا ہے؟ جرم بن جاتا ہے کہ خاموش نہ رہا جائے کہ دین خطرے میں پڑ گیا. توجہ رکھیے گا، حق کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ایمان کا تقاضا بن جاتا ہے. یہی واقعہ آپ کو کربلا میں ملے گا کہ کربلا کے میدان میں جب آپ نے دیکھا کہ دین، دیکھیے اگر دین خطرے میں ہوتا ہے، بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں، جو ہمارے دوست احباب اپنے مجلسوں کے اندر نہ جانے کیسے کیسے من گھڑت واقعات بیان کرتے ہیں. اگر دین صدیق اکبر کے زمانے میں خطرے میں ہوتا، یا حضرت عمر و عثمان و علی یا جناب امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانے میں خطرے میں ہوتا تو حسینیت ادھر بھی کھڑی ہوتی. توجہ آپ رکھیے اس بات پر. اگر امام حسین وہاں کھڑے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ دین اپنے پاؤں پہ کھڑا تھا، حق اپنی جگہ پر قائم تھا، حق میں قطع برید نہیں تھی. لیکن جب یہ دیکھا نا کہ حق اب اپنی جگہ سے ہٹ رہا ہے تو اب خاموش رہنا یہ جرم تھا. ایمانی تقاضا یہ تھا کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. اب دیکھیے کہ امام میں عالی مقام اگر واقع کر یزید کی اگر بیعت کر لیتے امام حسین، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اپنے بچوں کو، یہ عقل مندی تھوڑی ہے، لیبرلز کہتے ہیں یہ عقل مندی تھوڑی ہے کہ بیعت کر لیتے، بھائی بچوں کو کٹوا دیا، پورے آل رسول کو، خاندان نبوت کو، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ اپنے بچوں کو ذبح کروا دیا. تو امام حسین یہ جانتے تھے کہ اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو پھر یہ دینی جواز کا عنوان بن جائے گا. نہیں سمجھا؟ باطل کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ دینی جواز بن جاتا. امت اگر پیچھے دیکھتی تو پھر ہمارے لیے، چونکہ آج کربلا کے بعد لوگ اتنا کمپرومائز کر رہے ہیں، تو اگر امام حسین کمپرومائز کرتے تو آج دین کہاں کھڑا ہوتا؟ بتائیے نا، غور کر رہے ہیں آپ؟ پھر دین کہاں کھڑا ہوتا؟ پھر ہمارے پاس حق و باطل کا معیار کیا رہ جاتا؟ ہمارے پاس حق و باطل کا معیار کوئی نہ رہتا. امام کے سامنے دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ خاموش رہتے اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ حق کا اعلان کرتے. تو امام نے دوسرا راستہ اختیار کیا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اس کے بعد پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت پر، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، اگر یہ کربلا میں نہ جاتے تو پھر آلٹرنیٹ ورلڈ کیا ہوتا؟ پھر آپ کے سامنے سوال رکھ، اگر کربلا اس دنیا میں نہ ہوتا تو پھر آلٹرنیٹ ورلڈ اس وقت کیا ہوتا؟ 60 سال یعنی کہ 60 ہجری سے قبل جو آلٹرنیٹ ورلڈ تھا اسلام کا، وہ اپنے آب و تاب کے ساتھ تھا. اگر کربلا نہ ہوتا تو اس کے بعد آلٹرنیٹ ورلڈ کیا ہوتا؟ آپ غور کیجئے اس پہ بھی. آلٹرنیٹ ورلڈ ہوتا نا بھائی، آج بھی ایک دنیا ہوتی. حضرت امام حسین کے کربلا نہ سجنے کے بعد تو یہ بات واضح ہو جاتا کہ ظلم کو تقدس حاصل ہو جاتا، ظلم کی پیروی کرنا لوگوں پر واجب ہو جاتا. توجہ نہیں ہے آپ کی. خلافت اور ملوکیت کا فرق مٹ جاتا، ہر حق اور باطل کا امتیاز ختم ہو جاتا. اگر کربلا نہ ہوتا تو آلٹرنیٹ ورلڈ جو آج ہوتا تو پھر ظلم ہر طرف ہوتی اور ظلم کو لوگ مقدس کہتے. خلافت اور ملوکیت میں فرق کوئی نہ رہتا، یزیدیت اور حسینیت نام کی کوئی چیز نہ رہتی. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اللہ اکبر. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی روح کمزور ہو جاتی. روح جو ہے حق کہنا، باطل کے سامنے ڈٹ جانا. اور آقا دو جہاں فرماتے سب سے عظیم جہاد وہ ہے کہ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے اعلاء کلمت الحق کو بلند کرنا.
تو یہ بات کتنی کمزور ہو جاتی کہ امام اگر حق اور باطل کے فرق کو چھوڑ دیتے اور باطل کے سامنے اعلائے کلمت الحق بلند نہ کرتے تو پھر کون کرتا؟ پھر کون کرتا؟ کسی میں جرت ہوتی بعد میں کہ حق کی آواز بلند کرتا؟ لہذا آپ نے اہل حق کے لیے مزاحمت کا ایک نمونہ چھوڑ دیا کہ مزاحمت کیسے کرنی ہے، ڈٹ کیسے جانا ہے، یعنی کہ رخصت پر عمل کرنا۔ ایک ہوتا ہے نا، بیمار ہے انسان، بیٹھ کے بھی نماز پڑھ لے، اس کے باوجود وہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہے جی۔ حالت سفر میں ہے آپ، روزے کی رخصت ہے لیکن پھر بھی روزہ رکھ لیں آپ۔ راستے تو دو ہوتے ہیں نا ہر ایک کے پاس، امام نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ کربلا کا پیغام صرف فضائل بیان کرنا اور غم منانا نہیں ہے، بلکہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا، اور امام نے یہ سکھا دیا کہ ذلت کی موت سے، یعنی کہ عزت کی موت سے ذلت کی زندگی بہتر نہیں ہے، تو آپ نے عزت کی موت کو ترجیح دی ہے۔ بولیے نا، جب قومیں عزت کی زندگی گزارتی ہیں اور عزت کی موت کو اپناتی ہیں، آج بھی آلٹرنیٹ ورلڈ میں آپ دیکھیے، آپ اس وقت بھی جو اقوام، فلسطین ہے نا، فلسطین، غزہ کا مسئلہ، آپ دیکھیں کہ وہ بھی عزت کی موت مرنا چاہتے ہیں لیکن زمین نہیں چھوڑتے۔ ہمارے اور آپ کے لوگ اگر ہونا تو شاید اتنی مصیبت جھیل نہ سکیں جتنی غزہ اور فلسطین کے مسلمان، بولیے نا، جھیل رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے گا کہ وہ اپنی زمین کو نہیں چھوڑتے، ڈٹے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے کربلا کی تصویر موجود ہے، ان کے سامنے صبر کا پورا حقیقی جو ماڈل ہے وہ موجود ہے کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین صبر کا ایک ماڈل ہے کہ صبر کرنے کی جو لازوال داستان ہے وہ رقم کی آخری زاویہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ زاویہ ہے اور یہ آپ ذرا اس پہ غور کیجئے گا، بہت اہم زاویہ رکھنے جا رہا ہوں، چونکہ آج میں نے رکھا ہی فکری عنوان تھا، فضائل نہیں رکھے تھے۔ آج کے جمعے میں ہم نے آپ کو فضائل بہت سن لی، قوم نے فضائل سن کر قوم جو ہے وہ صرف فضائل پر ہی بات کر رہی ہے اور سننا بھی چاہتی ہے فضائل۔ فکر حسین، کربلا کا سبق، پیغام اور ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا۔ ایک اور توجہ طلب جو عنوان ہے میں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہوں گا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے دیجئے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں نے تقریر کے شروع میں آخر نے یہ بات عرض کی کہ یوم عاشورہ میں پوشیدہ کائناتی تسلسل ہے۔ بولیے نا، کائناتی، جملے پہ غور کیا آپ نے؟ جو کائناتی تسلسل کیا ہے؟ حضرت آدم کی جو آپ نے رجوع کیا، حالانکہ وہ معصوم عن الخطا ہے، توبہ کیا آپ نے، عاشورہ کے دن آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ آغاز کہاں سے؟ عاشورہ، کائناتی تسلسل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، جتنے پیغمبروں کے واقعات ہیں، تو کائنات کا تسلسل آپ کو نظر آئے گا، عاشورہ کے دن نظر آئے گا، اور راز خداوندی نظر آئے گا۔ کوئی تو راز ہے عاشورہ میں کہ قدرت خداوندی بڑے بڑے کام کے لیے انتخاب کرتی ہے، تو عاشورہ کا تو کوئی تو راز ہے نا۔ یہ توجہ دلوا رہا ہوں کہ مطلب اس دن کے اندر ایسی خاصیت، ایک تو جمعے کا دن ہوتا ہے، آج کا دن جمعے کا اور عاشورہ کا بالکل یہی دن، مطلب جب جمع ہو جائے تو خاص بات ہے کوئی، کہہ دیجئے سبحان اللہ، خاص بات ہے، وہ خاص بات کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں کہ 10 محرم کو، اب میں آپ کی توجہ دلوا رہا ہوں اس زاویے کے، 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا نے راستہ دیا، 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا نے لیکن امام حسین پر پانی بند ہو گیا۔ توجہ 10 محرم کو دریا نے راستہ دیا لیکن امام حسین پر پانی، 10 محرم کو نار نمرود ٹھنڈی ہو گئی لیکن خیمہ حسین جلایا گیا۔ توجہ غور کرنے والی بات، یعنی ادھر نجات دیا جا رہا ہے، وہاں پر یعنی فرعونیوں سے نجات، نار نمرود سے نجات، تو یہاں پر
ابتلا ہے، آزمائش ہے، اور یہ تسلسل بڑھ رہا ہے. یہاں پر پانی پلایا نہیں جا رہا بلکہ پانی روکا جا رہا ہے. یہاں پر خیموں سے باہر، خیموں کو سکون کی جگہ نہیں بلکہ وہاں پر ایک ایسی آزمائش ہے کہ آگ ہے اور بچے ہیں، خواتین ہیں. کیا وجہ تھی؟ اللہ اکبر. پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ پچھلے امتوں کی آزمائش معجزات پر ختم ہوتی تھی. توجہ توجہ. قدرت خداوندی یہ بتانا چاہتی ہے کہ پچھلی امتوں کی آزمائش معجزات پر ختم ہوتی ہے، لیکن چونکہ اب دین محمدی مکمل ہو چکا ہے، اب تو معجزات نہیں ہوں گے نا. اب تو کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو ان کے سامنے ایگزامپل اور ماڈل کیا ہونا چاہیے کہ کوئی معجزے کا انتظار کیا جائے گا. تو کربلا بپا کیا گیا اور بتایا گیا کہ اب کوئی معجزہ نہیں ہوگا بلکہ دین محمدی کا دفاع کیا جائے گا، تو قربانیوں کے ذریعے کیا جائے گا. قربانی دینی پڑے گی، اثار کرنا پڑے گا، بچے کٹوانے پڑیں گے. وہاں توجہ نہیں ہے. تو پھر عنوان کیا بنا کہ عاشورہ پچھلی امتوں میں، توجہ ہے، عنوان کیا بنا کہ یعنی عاشورہ کا دن پچھلی امتوں میں نجات پانے کا دن تھا. پچھلی امتوں میں، بولیے ذرا زور سے. اور جب امت محمدیہ میں کربلا واقع ہوئی تو بتایا گیا کہ اب عاشورہ نجات دلانے کا دن ہے، نجات پانے کا نہیں ہے. اب نجات پانا، نجات پا جاتے ہیں حضرت امام حسین. نہیں یار، آپ لوگ جو ہے نا کیسے بیٹھے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. آپ کا بیٹھنا جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہا. آپ کی اپینینس بتائے، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ امام حسین دعا کر لیتے اور پورے کربلا میں آپ کو نظر آئے گا کہ امام علی اصغر کو زمین پر لٹایا نہیں گیا. توجہ نہیں آپ کی. زمین پر لٹایا نہیں گیا. ڈر تھا کہ ادھر اگر نبی زیادہ اگر زمین پر لیٹے اور ایریاں لگ رہے تو زمزم جاری ہو جائے، تو زمین پر لٹایا نہیں گیا اس لیے کہ معجزات دکھانا نہیں تھا، استقامت دکھانا تھا. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. یا علی یا. تو ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین پر علی اصغر لیٹے اور ایریاں رگڑے تو کہیں دوسرا زمزم جاری نہ ہو جائے. اللہ اکبر. تو یہاں پر آپ کو یہ سارے واقعات، کیا امام حسین، آپ کے پیر صاحب کی دعا قبول ہوتی ہے، امام حسین دعا کیوں نہیں مانگتے؟ جی مانگ سکتے تھے نا. آپ کی تو بڑی دعائیں چلتی ہیں، ہمارے یہاں تعویذ چلتے ہیں، ہمارے پیروں کے، فقیروں کے، سب کے چلتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماشاءاللہ مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہیں، مقبول بارگاہ خداوندی ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہے. یہ جو لکھ کر دے دیں اللہ کے کلام تو اس میں اتنی برکت ہے. جس نے براہ راست کلام دیکھا، مصطفیٰ سے براہ راست دین سیکھا، کیا اس کو تعویذ لکھنا نہیں آتا ہوگا؟ کیا اس کو دم کرنا نہیں آتا ہوگا؟ کیا اس کو دعائیں کرنے نہیں؟ لیکن نہیں، آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو امام حسین، اچھا عاشورہ اب محض نجات پانے کا دن نہیں ہے بلکہ نجات دلانے کا دن ہے. غور کیجئے گا. امام حسین مدینے سے لشکر لے کر کیوں نہ چلے؟ توجہ. لشکر لے کر نہیں چلے، آپ 80 افراد لے کر چلے، 72 شہید ہوئے. تو امام حسین، کیا لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ تو جواب ملے گا نہیں. عشق اہل بیت میں لوگ جیتے تھے. امام حسین نے یہ راستہ بھی اختیار نہیں کیا. ابھی آخری بات کہہ رہا ہوں میں، بڑا فکری عنوان ہے. امام حسین نے یہ راستہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آج ہمارے جتنے بھی، میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اعتماد پاکستان پہ، عالمی اسلامی دنیا جو ہے وہ اعتماد کرتی ہے پاکستان پر، تو پاکستان تھوڑی آواز اٹھاتا ہے کہ بھائی ہم فلاں مسئلے پر جو ہے یہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں،
تو آپ دیکھیں کہ ان کے دوست ممالک وہ ساتھ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ پوچھا ہے ویسے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہے، ہماری دینی حالت کیا ہے، روحانی حالت کیا ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں. میں اوور آل بات کر رہا ہوں. ہمارے لیڈروں کا حال کیا ہے، اس کے باوجود آتے کہ نہیں آتے. اور اتنا بڑا آدمی امام حسین شاہ سوار کربلا نور نظر علی، اگر وہ جہاد کا اعلان کرتے، میں بڑے بڑے فکری عنوان کی طرف آ گیا ہوں، اگر جہاد کا اعلان اور مدینے کی گلیوں میں اعلان ہوتا کہ امام حسین جہاد کے لیے نکل رہے ہیں آؤ، تو بتائیے کیا ہوتا. ایک ناقابل تسخیر لشکر تیار ہوتا کہ نہ ہوتا؟ بولیے ذرا زور سے اونچے، ٹھنڈے نہیں بیٹھنا. بتائیں کیا امام حسین اگر لشکر تیار کرنا چاہتے تو کتنا بڑا لشکر تیار کرتے؟ بولیے نا، ایک بڑا لشکر تیار ہوتا. پھر امام حسین نے لشکر تیار کیوں نہیں کیا؟ اللہ اللہ اللہ. چونکہ امام حسین وہ جانتے تھے، کیونکہ چشم تصور میں آپ لا کر دیکھیے کہ امام حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، چشم تصور میں لائیں، اور منادی اعلان کر رہا ہے چلو یزید کے خلاف جنگ کرنی ہے. بتائیں کیا عالم ہوتا، بتائیے کیا عالم ہوتا. اتنا بڑا لشکر تیار ہوتا. پھر کیا ہوتا؟ دو لشکر سامنے آمنے سامنے ہوتے. پھر بولیے نا، دو لشکر. تو امام حسین جانتے تھے کہ اگر میں نے ایسا کر لیا تو تاریخ بتائے گی کہ یہ دو لشکروں کی لڑائی تھی. امام حسین پھر کیوں نہ نکلے؟ کہ دو لشکروں کی لڑائی تھی. اگر امام لشکر لے کر نکلتے تو پھر تاریخ دان لکھتا کہ یہ اقتدار کے حصول کی لڑائی تھی. کہہ دیجئے یہ اقتدار کی جنگ تھی. جب آپ 72 لے کر نکلے تو لوگوں کی 10 گز لمبی زبان ہے. 72 لے کر نکلے، 80 لے کر نکلے تو آج قوم کہتی ہے یہ دو شہزادوں کی لڑائی ہے. آج 80 لے کر نکلے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی لڑائی تھی. تو جب امام لشکر لے کر نکلتے تو تاریخ کا مورخ کیا لکھتا؟ کہتا کہ یہ دو شہزادوں کی، دو گروہوں کی لڑائی تھی. لہذا امام انہوں نے ایسا نہ کیا، چونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر میں نے ایسا کر دیا تو وہ جو کاز تھا مصطفیٰ کا وہ متاثر ہو. آپ نے اتمام حجت کے لیے کیا کیا؟ چونکہ آپ کی منزل اقتدار نہیں تھا، حق کو بچانا تھا. اقتدار ہوتا تو پھر لوگ لے کر نکلتے، لیکن آپ لوگ لے کر آپ نے، بولیے نا، نہیں نکلے. تو اس لیے یہ دو لشکر ٹکراتے تو دو لشکروں کی لڑائی ہوتی. تو امام حسین کربلا میں نہ تلوار لے کر نکلے، بچوں کو لے کر نکلے اور خواتین کو لے کر نکلے، اتمام حجت کے لیے نکلے. بولیے اتمام حجت کیا تھا؟ کہ دیکھو حد الوسع کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، لیکن جنگ ہوئی نا تو پھر آپ اتنے لوگوں کو لے کر بھی میدان میں کھڑے ہوئے. تو پھر آج یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ تو تلوار سے حق کو بلند کرنے نہیں نکلے تھے. نتیجہ نکال رہا ہوں میں، تلوار سے حق کو غالب کرنے، بولیے نا، ورنہ اگر تلوار سے غالب کرنے نکلتے تو اعلان جہاد کر کے نکلتے. تو آپ نے کردار سے حق کو غالب کیا ہے. یہ پیغام کربلا ہے کہ کربلا کے میدان میں کردار نظر آتا ہے. آج یزید کیا ہے؟ آج کی یزیدیت کیا ہے؟ آج کی یزیدیت آج ایک صفتی کیفیت میں پیدا ہو چکی ہے. آج معاشرے کی بے حسی یزیدیت ہے. آج ظلم اور جہالت یزیدیت ہے. آج نا انصافی اور نظریاتی اور اخلاقی پستی یزیدیت ہے جو چاروں طرف پھیل رہی ہے. یعنی یزیدیت کا عالم یہ ہے، اور حق سے انحراف اور نظریاتی طور پر منحرف ہونے کا عالم یہ ہے کہ آپ کے پارلیمنٹ میں سود کے خلاف ہندو تو بول رہا ہے، مسلمان نہیں بول رہا. میں معاشرے کی بے حسی بتا رہا ہوں.
جمعے کی نماز پڑھ کر اور سجدے ادا کر کے چلے جانے والوں اور حسین کا نعرہ لگانے والوں، یہ کام بہت آسان ہے، لیکن حق کے ساتھ کھڑے ہو کر حق کا ساتھ دینا یہ حسین کا کام ہے۔ ہم وہ بے حس قوم ہیں، اگر جرت کریں تو وہ بے غیرت قوم ہے کہ ہمارے سامنے ایک ہندو شراب کے خلاف تو بولتا ہے، مسلمان نہیں بولتا۔ حسین کربلا میں شراب پینے والے یزید کے خلاف نکلے تھے، سود کے نظام کو جائز قرار دینے والے یزید کے خلاف نکلے تھے، تم کس کے خلاف نکلتے ہو؟ یہ اجتماعی بے حسی ہے اس معاشرے کی۔ امام حسین کہ کربلا کا واقعہ یہ سبق دیتا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھیے، حق کا ساتھ دینا سیکھیے۔ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے نا، کیا حق بول نہیں سکتے، کم سے کم حق کا ساتھ تو دیا کیجئے۔